ताल्लुक भी इस ईमान से है कि एक दिन उम्महातुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के साथ बैठी हुई है। एक उम्मुल मोमिनीन अल्लाह के नबी से सवाल करती है, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अय्युना अस्रअ बिका नहूका, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस दुनिया फानी से जब चले जाएंगे तो हम आपकी अज़वाजे मुताहरात में से सबसे पहले आपके पास कौन आएगी, आपसे कौन आकर मिलेगी? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अत्वलुकुन्ना यदन, अत्वलुकुन्ना यदन, तुम में से जिसके सबसे ज्यादा हाथ बड़े हैं, हाथ लंबे हैं, वो सबसे पहले मेरे पास आएगी। बुखारी और मुस्लिम में भी रिवायत मौजूद है और दीगर कुतुब अहादीस में भी। तो उम्महातुल मोमिनीन ने लकड़ी ली और आपस में हाथों की पैमाइश करने लगी कि हाथ लंबे किसके हैं। तो फकानत सौदा अत्वलहुन्ना यदन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ सबसे बड़े थे। तो सब सैयदा सौदा को मुबारकबाद दे रही कि तू वो खुश नसीब है कि जो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके मिलेगी। यहां रुक कर आप सोचें, अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया से चले जाए, आपके पास जाने के लिए रास्ता मौत है, रास्ता मौत है। उस मौत से डर नहीं, खौफ नहीं कि सबसे पहले मैं मरूंगी, बल्कि खुशी है कि मैं वो सईदा हूं, खुश नसीब हूं कि सबसे पहले अल्लाह के नबी से जा मिलूंगी, यानी सबसे पहले मुझ पर मौत आएगी। ये कैसा फलसफा है? ये फलसफा असल में उसे समझ आता है कि जिसे पता हो कि मरने के बाद मुलाकात अल्लाह के नबी से यकीनी है, उस मौत का क्या गम, उस मौत का क्या डर, जिस मौत के बाद ये बशारत नाते के वही मोहम्मद रसूलुल्लाह देकर गए हो कि मुझे आके मिलेगी। तो यहां ये बात भी समझ में आई कि जब एक इंसान चला जाता है, नेक है, और पीछे दूसरा मरने वाला भी नेक है, तो इनकी आपस में मुलाकातें भी होती है, इनकी आपस में मुलाकातें भी होती है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने जब फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान में एक जुमला कहा था इस दुनिया फानी से रुखसत होने से पहले कि फातिमा, हर साल रमजान के महीने में रमजान का चांद नजर आते ही जिब्रील मेरे पास रात को आता और आखिरी रात तक हर रात आता और मुझे कहता कुरान सुनो, कुरान सुनाओ। मैं कुरान सुनाता था, इधर रमजान खत्म होता, इधर कुरान मुकम्मल होता था। लेकिन फातिमा, इस साल जब जिब्रील आए रमजान में, मैंने हस्बे मामूल सुनाया तो जिब्रील ने कहा और सुनाओ, जितना पहले सुनते थे डबल सुनाओ। हत्ता के इस साल बाहर रमजान में 2 बार कुरान मुकम्मल कराया। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का ये आखिरी रमजान था, फिर रमजान नहीं आएगा। इस जुमले को सुनकर फातिमा तो ज़हरा रोने लग गई। बाप को देखकर बेटी रो रही है, लखते जिगर का रोता हुआ देखकर कायनात के इमाम से रहा न गया। कहा फातिमा करीब हो जा, अपनी प्यारी लखते जिगर को करीब किया और कान में एक जुमला कहा जिसे सुनकर मुस्कुराने लगी।
نبی کائنات اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ماں عائشہ نے کہا فاطمہ بتا میں تیری کیا لگتی ہوں؟ تو میری امی جان ہے۔ کہا ماں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جی ہاں۔ کہا کہ پھر میں ایک بات پوچھتی ہوں، چھپانا نہیں، وہ بات مجھے بتا دے۔ آج اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے، لہذا راز راز نہیں ہے۔ وہ جملہ کون سا تھا کہ یا تو زاروں قطار رو رہی تھی یا تیرے کام میں اللہ کے نبی نے جملہ کہا تو ہنسنے لگ گئی تھی؟ کہا امی جان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ تو مت رو، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ میرے خاندان میں سے، امہات المؤمنین میں سے وہ بات تھی، یہ ہے رشتہ داروں خاندان میں سے، نسب کے اعتبار سے مجھے سب سے پہلے تو آ کر ملے گی۔ فاطمہ الزہرا اللہ کے پیغمبر کی وفات کا جملہ سن کے رو رہی ہے، اور جس جملے میں فاطمہ کی موت کا تذکرہ ہے اسے سن کے مسکرا رہی ہے، کیونکہ اس موت کے بعد بابا محمد رسول اللہ سے ملاقات نظر آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے سیدہ سودا تو مبارک باد ہے، تو ہم امہات المومنین میں سے سب سے پہلے فوت ہوگی۔ اللہ کے نبی اس دنیا فانی سے چلے گئے، ابو بکر خلیفہ بنے، ان کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، تو امہات المؤمنین میں سب سے پہلے فوت ہوئی سیدہ زینب۔ سیدہ زینب، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے، ہاتھ پیمائش کی گئی وہ لمبے سودا کے، لیکن وہ وفات پاتی ہے امیر معاویہ کے دور میں۔ سب سے پہلے وفات آتی ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ جو صحابیات میں سے، امہات المؤمنین میں سے سب سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھی، جن سے صحابی بھی دین سیکھنے آتے تھے، جن سے تابعی بھی دین سیکھنے آتے تھے، صحابیات اور تابعات بھی دین سیکھنے آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں اس دن سمجھ آئی جب زینب فوت ہوئی کہ نبی کے فرمان کا مقصد کہ آپ کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اس کا معنی سخاوت ہے۔ کیوں؟ کانت زینب تحب الصدقۃ، امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ صدقات اور خیرات سیدہ زینب کرتی تھی۔ تو پتہ چلا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، صدقہ اور خیرات یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ قبول کر لے تو ادھر موت ہے، ادھر محمد رسول اللہ سے ملاقات ہے۔ لہذا اپنے مال و متاع پہ سانپ بن کے نہ بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کے راستے میں مال اللہ نے جتنا دیا ہے خرچ کیا کرو۔ جہنم سے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بکلمۃ طیبۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جہنم کی آگ سے بچنے کے دو بہترین سبب، ایک صدقہ خیرات ہے اور ایک دعوت و تبلیغ ہے۔ بہترین بات لوگوں کو بتانا، یہ دو بہترین سبب ہیں کہ ان کے ذریعے انسان جہنم کی آگ سے نجات پا جاتا ہے۔ ان کو لازم پکڑا ہے۔ تو جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان سمجھنے میں اتنی بڑی عالمہ فاضلہ فقیہہ کو خطا ہو گئی، فہم میں خطا ہو گئی،
सारी सहाबिया उम्महातुल मोमिनीन अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम कई साल गुजरने के बाद समझ रही है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने किसी उम्मती की फहम और समझ को दीन करार नहीं दी। आयशा की फहम भी दीन नहीं, अबू बकर की फिकह भी दीन नहीं, उमर की फिकह भी दीन नहीं, उस्मान और अली की फहम और फिरासत भी दीन नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े आलिम की फहम में भी सदा हो सकती है। दीन उस चीज का नाम है जिसमें गलती का एहतमाल है ही नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वही है जो दो शक्लों में हमारे पास मौजूद है, एक किताबुल्लाह की शक्ल में, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस की शक्ल में। ये अल्लाह की वही, ये गलती से पाक है। हम ये बात कहते हैं, ये नहीं कहते कि अम्मा को ना मानो, औलिया को ना मानो, अम्मा को मानो, एहतराम करो, उनकी दीनी खिदमातों जुहूद को सामने रखकर उनके लिए दुआएं करो। लेकिन ये अकीदा ना रखो कि किसी की अपनी फिका और फहम कि जो उन्होंने समझा वो दीन है। दीन मेरी फहम भी नहीं, मेरे बाप की फहम भी नहीं, मेरे उस्ताद की फहम भी नहीं। जब अबू बकर और उमर की फहम दीन नहीं हो सकती, सहाबा की फहम और फिका दीन नहीं हो सकती, तो बाद वाले किसी उम्मती की फहम और फिका कमाना यही फहम है, उसकी समझ भी दीन नहीं हो सकती। बस ये नुक्ता है, इसी को समझना है। ये नुक्ता समझ आ जाए, हक वाज़ेह हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया के मैदान में, हुदैबिया के हवाले से दो बातें, जब मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसालियत कर ली, खुतबा इरशाद फरमाया कि इस साल हमें वापस जाना है, अगले साल उम्रे के लिए आना है। उठो, जो लोग कुर्बानी के जानवर लाए हैं कुर्बानियां काटो, इहराम खोलो, वापस चले। कोई एक सहाबी भी नहीं उठा। बुखारी में रिवायत है कि कोई एक सहाबी भी नहीं उठा। आपने दूसरी बार ऐलान फरमाया, उठो, जानवर नहर करो, इहराम खोलो, वापस चले। कोई एक भी नहीं उठा। आपने तीसरी बार जब फरमाया और कोई नहीं उठा, तो आप इंतहाई गमज़दा होकर वहां से आगे बढ़े। करीब में खैमा था उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप खैमे में दाखिल हुए। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी सहीनो फतीन खातून है। अल्लाह के पैगंबर का चेहरा भाप जाती है। अल्लाह के पैगंबर क्या वजह है, क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? कहा उम्मे सलमा, आज मेरे साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने एक फैसला किया है वापस जाने का, मेरे फैसले को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं, मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, नहीं अल्लाह के नबी, आपके साथी जानिसार हैं, वफादार हैं, वो साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपकी बात को यानी आपकी हदीस को समझे नहीं है। कहा उम्मे सलमा, 3 बार कहा। अर्ज करती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा जानिसार है, वफादार है, गिरदने कटा देंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप मेरी एक बात माने, आप छुरी हाथ में ले, किसी को न कहें कुर्बानी करो, आप जाकर अपना जानवर कुर्बान करें, फिर देखते हैं क्या होता है। अल्लाह के पैगंबर ने कुर्बानी का जानवर नहर करने के लिए छुरी हाथ में ली, और जो ही जानवर काट कर पलट के देखा, पूरे मैदान में सहाबा तेजी से जानवर गिरा रहे थे,
کاٹ رہے تھے اتنا تیزی سے کہ قریب تھا کہ چھریاں ایک دوسرے کو لگ جائے. دیکھ کر میرے نبی کا چہرہ کھلکھلا اٹھا. کہا ہم تو سمجھے نہیں تھے, ہم نے سمجھا اللہ کے نبی ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ لڑنے کو تیار ہے یا ڈرے بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے. جب دیکھا اللہ کے نبی نے خود جانور کاٹا, سارے غم سے نڈال ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنے میں اتنی دیر کیوں. یہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں. بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی, بتائیے یہ گستاخی ہے؟ یہ سارے بیان کرتے ہیں واقعہ, تو کیا تم صحابہ کی گستاخی کرتے ہو کہ ان کی فہم میں, ان کی سمجھ میں غلطی ہو گئی؟ اگر یہ گستاخی نہیں اور میں کہہ دوں کہ خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, میرے استاد سے بھی ہو سکتی ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ہو سکتی ہے, امام شافعی سے بھی ہو سکتی ہے, امام مالک سے بھی ہو سکتی ہے, امام احمد سے بھی ہو سکتی ہے, آپ کہتے ہیں ائمہ کی گستاخی کرتی, اسی کو گستاخی کرتی کہ خطا ہو سکتی ہے, ہر ایک سے ہو سکتی ہے. خطا سے پاک ہے تو اللہ کی وحی ہے, یعنی قرآن کی شکل میں, یا محمد کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو غلطی سے پاک ہے کہ وہ اللہ کی وحی ہے. لہذا اللہ کی وحی سے اپنے آپ کو جوڑ لو, اللہ کی وحی سے جوڑ لو اپنی وحی, اللہ کی وحی سے متمسک ہو جاؤ. غزوہ احد کا واقعہ بارہا آپ نے پڑھا اور سنا ہے. اللہ نے کیسی فتح دی مسلمانوں کو. لقد صدق اللہ وعدہ اذ تحسونہم, فرمایا اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا کہ تم نے کفار کی گردنیں کاٹی, ان کے بازو کاٹے, ان پہ تلواریں چلا کے انہیں میدان احد سے بھگا دیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ جو مسلمانوں نے احد کے میدان میں نقصان اٹھایا تھا اس کا سبب کیا تھا, وجہ کیا تھی؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 50 صحابہ کو ایک جگہ پہ تعینات کر کے کہ تم نے اس وقت تک نہیں آنا جب تک کہ میں نہ بولا. دشمن بھاگ گیا, مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی کا مقصد تو یہی ہوگا کہ فتح ہوگی, اب ہمیں چلے جانا چاہیے. سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا. عبداللہ بن جبیر نہیں, اللہ کے نبی نے روکا تھا. اکثریت چلی گئی. یہ خطا, یہ غلطی کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہو سکتا ہے, مطلب یہ ہو سکتا ہے دشمن پیچھے سے گھوم کر آیا اور یہ 9 یا 10 صحابہ جو باقی تھے انہیں شہید کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے, کتنا بڑا نقصان پہنچا. 70 صحابہ شہید ہوئے, کتنے ہی صحابہ کا مسئلہ کیا گیا. میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کو اذیت پہنچانے کے لیے آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ کا کلیجہ چاک کیا گیا. آپ کے ہاتھ کاٹے گئے, ناک کاٹا گیا, آنکھیں نکالی گئی, ہونٹ کاٹے گئے. اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ کا دانت مبارک شہید ہوا. لوہے کی ٹوپی کا ایک حصہ آپ کے چہرے انور میں, ماتھے میں اس طرح چلا گیا کہ خون بہ رہا, رکنے کا نام نہیں لیتا تھا. سبب کیا تھا؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ. ان میں جو اللہ تعالیٰ نے اسباب بیان کیے وہ باہم جھگڑنا, اللہ کے نبی کے فرمان کے آ جانے کے بعد اختلاف کرنا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ,
اللہ کے نبی کا حکم موجود تھا، حدیث موجود تھی، تم اختلاف میں کیوں بنے؟ آج دشمن کی یلغار کیوں ہے ہمارے اوپر؟ اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کا امر موجود ہے، حکم موجود ہے، لیکن ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ خسارے، یہ نقصان، یہ دشمنان کی یلغار کا سبب یہی ہے۔ ہم آپس میں الجھے ہو، آپس میں آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارا دین کیا ہے۔ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے بات سیدھی سی صلی اللہ علیہ وسلم، زمینوں میں لکھا جانے والا، امتیوں کی اپنی سوچ اور فہم و فراست دین کے مطابق کی ہو سکتی ہے، دین کے مخالف بھی ہو سکتی ہے، دین نہیں بنتی۔ دین وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ صحابہ کی غیرت اسی دین کے ساتھ متمسک تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا تھا، بڑے امتحانات میں آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بڑے امتحانات میں کسی نے سچ کہا ہے کہ اس امت پر جتنا ابو بکر صدیق اور امام احمد بن حنبل کے احسانات ہیں، آج تک امت ان احسانات کا بدلہ نہیں دے چکی۔ ابو بکر کا استقلال و استقامت یوم الردہ، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اٹھنے والے فتنوں کے موقع پر، اور امام احمد بن حنبل کہ جب سلطنت و ریاست کے سارے علماء، سارے مولوی کوئی درہم و دینار کی زد میں آ کر فیل ہو چکا، کوئی تلوار کی یلغار دیکھ کر حاکم وقت کے سامنے جھک چکا، تنہا امام احمد بن حنبل تھے جو للکار رہے تھے۔ جب انہیں حاکم وقت کی عدالت میں لایا گیا کہ آج مناظرہ کر رہے ہیں، اور عدالت تک پہنچنے سے پہلے راستے میں جلاد کھڑے کیے گئے جن کے ہاتھوں میں کوڑے تھے، نیزے تھے، تیر اور کمانیں راستے میں سجائی گئی، اور ایک طرف سونے چاندی ہیرے جواہرات درہم و دینار سجائے گئے۔ جس راستے سے امام احمد نے چل کے آنا تھا کہ دیکھتے جاؤ، فیصلہ کرتے جاؤ کہ ان تلواروں کو قبول کر رہے، ان کوڑوں کو قبول کر رہے، ان تیروں اور نیزوں کو قبول کر رہے، یا جواہرات سونے چاندی درہم و دینار کو قبول کر رہے۔ امام احمد بن حنبل جب آئے، طرف فین کو دیکھا، نگاہیں جھکا لی، اللہ بڑے امتحان سے گزار رہا ہے۔ آگے سٹیج لگایا گیا ہے، ایک درباری ملا کو بلایا گیا ہے مناظرے کے لیے۔ جب کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، سامنے تلواریں دکھائی جاتی ہیں، جلاد جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں دکھائی جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں، ائتونی بکتاب اللہ او سنت او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے احمد کو تلواریں دکھا کے نہ جھکاؤ، یہ نیزے دکھا کے مت جھکاؤ، یہ جلادوں کے کوڑے دکھا کے تم نہیں جھکا سکتے۔ احمد کو جھکانا ہے تو اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت پیش کر کے دکھاؤ، یا میرے نبی محمد کی کوئی حدیث لا کے دکھاؤ۔ احمد کو منوانا ہے تو یہ قرآن کی آیت کو دیکھ کر مانے گا، پیغمبر کی سنت و حدیث کو دیکھ کے جھکے گا،
نہ تمہاری تلواروں سے ڈرتا ہے، نہ ان جلادوں کے کوڑوں سے ڈرتا ہے۔ مارے گئے کوڑے، کہا جو کچھ کرنا ہے کرو، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ تو کہا کہ امام احمد بن حنبل کے احسانات اور ادھر ابو بکر صدیق کے احسانات امت کو، مسائل ہی مسائل۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں غزوہ موتا کا انتقام لینے کے لیے، جس میں آپ کے متولہ، آپ کے نو بولا بیٹے زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے، جعفر بھی شہید ہوئے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑا ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار اسی زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو مقرر کیا تھا، جن کی عمر 20 سال بھی نہ تھی۔ اس وقت بھی کچھ باتیں ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جب زید کو قافلے کا امیر بنا کے بھیجا تھا، باتیں اس وقت بھی ہوئی تھی، سنو زید اللہ کی قسم لائق تھا اس عہدہ امارت کے، اور سنو زید مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، اور زید کے بعد اسامہ مجھے تم میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور یہ اس عہدے کے لائق ہے جو میں ان کو عطا کر رہا ہوں۔ ابھی قافلہ مدینے سے باہر نہیں گیا، نبی علیہ السلام کی شدت بیماری کی خبر پھیلی، رک گیا، پھر افاقہ ہوا، تھوڑا باہر گئے، وادی جرف تک پہنچ چکے، نبی علیہ السلام کی وفات کی اطلاع پہنچ گئی، نبی علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر کیا عظیم انسان ہے ابو بکر کی، انہوں نے اس بڑے خلال اور بہت بڑے اس سانحے کو کس طرح برداشت کرتے ہوئے امت کو مجتمع رکھا۔ ان اٹھنے والی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، لوگوں نے کہا کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ اب محمد نہیں رہے تو ہمیں کیا اس دین کو اپنانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اعراب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، طرح طرح کے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اور جتنے بزرگ صحابہ ہیں وہ اکثر اس قافلے میں جا رہے ہیں، جیش اسامہ میں جا رہے ہیں۔ اگر پیچھے حالات اور خراب ہو گئے تو یہاں کا کیا بنے گا؟ ابو بکر اللہ کے پیغمبر کا دور اور تھا، لہذا اس قافلے کو روک لے، اس قافلے کو بلا لے۔ یہ آوازیں جب ہر طرف پھیلتی ہوئی نظر آئی، ابو بکر نے مسجد نبوی میں لوگوں کو بلایا اور ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس لو انی ظننت ان السباع تقذفنی لانفذت بعض اسامہ کما امر به رسول اللہ۔ باتیں مت پھیلاؤ، انتشار مت پھیلاؤ، اللہ کی قسم مجھے یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کر مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، میں پھر بھی اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے جس کو جانے کا کہا ابو بکر اس کو نہیں روک سکتے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ غَيْرِي فِي الْقُرَىٰ لَأَنفَذْتُهُ۔ اللہ کی قسم سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ دے، ابو بکر تنہا پوری دنیا سے مقابلہ کرے گا، لیکن اس قافلے کو روانہ کرے گا جس کو جانے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا۔
اس قافلے میں عمر بن خطاب بھی. عمر بن خطاب کو لوگوں نے کہا کہ عمر آپ جائیں. ابو بکر آپ کی بات کو سمجھیں گے, آپ کی بات کو سمجھیں گے, آپ سمجھائیں, مان جائیں تو ٹھیک. اگر مان جائیں تو ٹھیک, نہ مانیں تو انہیں کہنا اللہ کے نبی کا دور کوئی اور تھا, آپ کا رو بھی کافی تھا. آپ ایسا کریں کہ کم عمر یہ سپاہ سالار جو ہے اس کو چینج کر دیں. یہ بچہ ہے نوجوان, یہ تجربے کار نہیں ہے, اتنے بڑے سپاہ اور اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ یہ نہیں کر پائے گا. چلو امیر لشکر تبدیل کر دیں. تو سیدنا عمر بن خطاب ہے, جب آئے پہلے انہوں نے پہلی بات رکھی, گویا کہ عمر بھی قائل ہو چکے حالات کو دیکھتے ہوئے, ابو بکر کا استقلال دیکھیں. ابو بکر نے وہی بات کہی, عمر اگر مجھے لو خطفتنی الکلاب والذئاب لم ارد قضاء قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر مجھے کتے کاٹ کھائیں, مجھے پھیریے نوچ نوچ کے لے جائے, میں تب بھی اللہ کے پیغمبر کے کیے ہوئے فیصلے کو تبدیل نہیں کروں گا. یہ قافلہ جائے گا, یہ قافلہ جائے گا. ابن خطاب نے کہا ابو بکر ٹھیک ہے, ہم تیری رائے کو مانتے ہیں, لیکن تو ایسا کر کہ سپاہ سالار تبدیل کر دے. حدیث کے الفاظ ہے فَوَّفَّبَ ابو بکر الى لحیت عمر فَكَانَ جَالِسًا. اس سے پہلے ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے, عمر کھڑے ہوئے تھے. جلدی سے ابو بکر اٹھے, عمر کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا ساکلت کا سواکل وعاطمت کا ابن الخطاب, او خطاب کا بیٹا تم مر جائے, تیرے اوپر رونے والیاں روئے, تم مل نہ سکے. اللہ کے پیغمبر نے جس کو امیر بنایا, میں کون ہوتا ہوں اس کو عہدے سے معزول کر دیتا. اللہ کے نبی نے اسے امیر بنایا, تو مجھے کہنے آیا ہے کہ میں اس کو معزول کر کے کسی اور کو امیر بنا دوں. یہ اس ابو بکر کو بھونکتے ہیں. اس ابو بکر نے غصب کیا سب کچھ ان کا. اس ابو بکر کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کے عذاب آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ابو بکر سے امت کو دور کرنا اصل میں رسول اللہ سے دور کرنا ہے, اللہ کے قرآن سے دور کرنے کی سازش. ابو بکر ہمارا ایمان ہے, ابو بکر سے محبت ہمارا دین ہے. چلو عمر میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ, میں اب روانہ کر کے آؤں گا قافلہ, روانہ کر کے آؤں گا قافلہ. چل پڑے, اسامہ کو ہدایات کی, عوام کو ہدایات کی, سواری پہ سوار ہوئے. اسامہ جب سواری چل پڑی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جوتا نہیں ہے, لیکن سواری کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں, اسامہ کو کچھ نصیحت کرتے جا رہے ہیں. اسامہ نے گاڑی سواری روکی اپنی, کہا ابو بکر خلیفۃ الرسول آپ بھی آئیں سواری پر بیٹھے, ورنہ میں اللہ کی قسم سواری پر آپ پیدل یہ نہیں ہو سکتا, میں بھی نیچے اترتا ہوں. کہا اسامہ میرا حکم ہے تم چلتے جاؤ, تم چلتے جاؤ, میں ایسے چلوں گا. کیونکہ صدیق کو وہ نقشہ بھی یاد تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے معاذ کو یمن روانہ کیا,
معاذ سواری پر بیٹھے جا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر پیدل چلتے نصیحتیں کرتے جا رہے تھے، ابو بکر اللہ کے پیغمبر کی اس ادا اور سنت پہ بھی عمل کرنا چاہتے تھے۔ اس ابو بکر کو برا کہتے ہو، وہ ابو بکر جس کے ہونٹوں نے محمد الرسول اللہ کو چوما، وہ ابو بکر جس کے ہاتھوں نے اللہ کے نبی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے حدیث کے ساتھ یہ وفاداری ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے جڑ جاؤ، یہی دین ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے نبی یہی دے کر گئے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ۔ وہ دو چیزیں یہی ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کو تھامے رکھو گے، عقیدہ بھی صحیح ہوگا، عمل بھی صحیح ہوگا، ورنہ عقیدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، عمل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس میں کون سی گستاخی ہے؟ اس میں کون سی توہین کی بات ہے؟ سارے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو لیا۔ میں واپس کو لٹتا ہوں اسی حدیث کی طرف جہاں سے بات کو ہم نے شروع کیا تھا کہ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں اس وقت سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد کیا تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا لمبے ہاتھ سے کہ سخاوت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ تو حدیث کے سمجھنے میں خطا بڑے سے بڑے فقیہ سے بھی ہو سکتی ہے، فقیہ سے بھی ہو سکتی ہے، عالم سے بھی ہو سکتی ہے، محدث سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی کی فہم اور کسی کی فقہ کو دین نہیں مقرر کیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اسی چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئے، صرف اسی کی اتباع کا، ما انزل اللہ کو تھامے رکھنے کی ہدایت ہے۔ اور جب تک ما انزل اللہ کو تھامے رکھو گے ہر شر سے محفوظ رہو گے۔ ما انزل اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاؤ گے حالات خراب ہوں گے۔ حدیبیہ کے حوالے سے دوسری بات بتانی تھی جو آپ سے، جب فہم میں خطا کی بات ہو رہی تھی، سمجھنے میں غلطی صحابہ سے ہو سکتی، صحابیات سے ہو سکتی۔ ایک وہ واقعہ قربانی کا، اور دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرما دیا، جس فیصلے میں یہ تھا کہ اس سال ہم واپس جاتے ہیں، اگلے سال حج پہ آئیں گے۔ ان شرائط میں یہ شرط بھی تھی کہ تمہارا کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا، ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس ہو تم نہ دے۔ یہ شرط صحابہ کرام کو ہضم نہ ہو، یہ کیسی شرط ہے؟ اور آ بھی گئے حدیبیہ میں ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، جنہیں مکہ میں اسلام لانے کے جرم میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑ رہی تھی۔ پتا چلا میری جماعت حدیبیہ میں آئی ہے، معلوم نہیں کس طریقے سے ان کی جیل سے قید و بند سے نکل کر میدان حدیبیہ میں پہنچے، مسلمانوں میں آئے۔ سہیل نامی شخص کہتا ہے کہ ابو جندل ہمارے حوالے کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی فیصلہ ہو رہا ہے، یہ آ گئے، ہو جانے کے بعد کوئی آئے گا ہم حوالے کریں گے، یہ تو ابھی ہو رہا ہے، اسی دوران ہے، یہ تو واپس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا واپس نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر واپس نہیں تو پھر کوئی صلح نہیں، پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے بزدل تھے کہ لڑنا
نہیں چاہتے تھے؟ نہیں، آپ جیسا شجاع کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ حنین کے میدان میں دیکھیں، جب حنین والوں نے تیر اندازی کے ذریعے ایک بار صحابہ پہ روب ڈال دیا اور صحابہ منتشر ہو گئے، میدان میں تنہا محمد الرسول اللہ دشمن کے سامنے کھڑے یہ پکار رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کوئی جاتا ہے چلا جائے، دشمنان اسلام سن لو، عبد المطلب کا بیٹا تمہارے سامنے میں تنہا موجود ہے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں تنہا بھی تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ جرت کے پہاڑ تھے، لیکن آج کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ سیرت کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس میں شرکاء سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، آگے ایک وادی سے جب آپ اس طرح مڑے کہ مکہ کو سیدھا راستہ جاتا تھا، آپ کی قصوہ نامی اونٹنی بیٹھ گئی، آپ اس اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، اٹھتی نہیں، سارے صحابہ اٹھا رہے، جمع ہو گئے، اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ صحابہ نے کہا حل حل حل، حدیث میں ہے کہ اٹھ اٹھ اٹھ، نہیں اٹھ رہی، آخر کہا خلعت القصوہ خلعت القصوہ، یہ ناکارہ ہو گئی ہے اونٹنی، اللہ کے پیغمبر آپ کوئی اور اونٹنی اور سواری لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری اونٹنی ناکارہ نہیں ہے، اس کو ناکارہ نہ کہو، ولیکن حبسها بسلفی، مجھے یوں لگتا ہے جس نے ہاتھی والوں کو مکہ جانے سے روک دیا تھا، میری اونٹنی کو بھی مکہ میں داخل ہونے سے اسی روک دیا۔ اللہ نے روکا ہے۔ وہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں صرف عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں، میں تیرے حرمت والے گھر میں حدود حرم میں خون خرابہ کرنے نہیں جا رہا، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ والوں نے کوئی ایسی شرط پیش کی جس شرط کا مطلب حدود حرم کو خون خرابے سے بچانا ہوگا، میں ان کی وہ ساری شرطیں مان لوں۔ تو آج اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ اگر ابو جندل کو واپس نہیں کرتا، اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا وہ وعدہ ٹوٹتا ہے، حدود حرم میں خون خرابہ ہوتا ہے، جنگ ہو جائے گی۔ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، کہا لے جاؤ ابو جندل کو، لے جاؤ ابو جندل کو لے جاؤ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی ہاں ہم حق پر ہیں، ہم لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جنت میں نہیں جائیں گے؟ جی ہاں جنت میں جائیں گے۔ یہ مارے گئے، کہا جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر پر دب کر فیصلے کیوں کریں؟ یہ دب کر فیصلے کیوں قبول کریں؟ میرے نبی نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، خطاب کے بیٹے میرا فیصلہ میرا نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو سوچ لے۔ عمر کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ابو بکر کے پاس گیا، ابو بکر سے یہی باتیں کہی، ابو بکر نے وہی جواب دیا، انہو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، واجب الاطاعت ہے، آپ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سہل بن حنیف کہا کرتے تھے یا ایھا الناس اتہموا رأیکم علی دینکم ولو استطیع ان ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددتہ، لوگوں اپنی سوچ کو اپنی رائے کو دین کے مقابلے میں جھٹلا دیا کرو۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فیصلہ ہے۔ کہا اس لیے
کہ لقد رأیتنی یوم ابی جندل، جس دن ابو جندل کو اللہ کے پیغمبر نے ان دشمنوں کے حوالے کیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی کے کسی فیصلے کو چھوڑ کر دین بچایا جا سکتا ہے تو لرددتہ، میں اس دن اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ مانتا، لیکن میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے ایک فیصلے کو بھی نہ مانا دین سے باہر ہو جائیں گے، میں نے مانا لیکن اس کے رزلٹ اور ثمرات بڑے اچھے دیکھے۔ لہذا ہمیشہ اتہموا رأیکم علی دینکم، جب کسی کی فقہ میرے نبی کے دین فرمان سے ٹکرا جائے فقہ کو چھوڑ دیا کرو، دین کو لے لیا کرو۔ یہی ہدایت تمام صحابہ کی، یہی ہدایت امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام احمد کی، امام مالک کی، کہ جب ہماری فقہ، ہماری فہم، ہماری سمجھ اللہ کے نبی کی حدیث سے ٹکرا جائے ہماری بات کو چھوڑ دیا کرو۔ یہی پیغام سنانے آئے، یہی بات بتانے آئے۔ لوگوں یہ توہین نہیں، یہ گستاخی نہیں، یہ ان کا دیا ہوا سبق آپ کو سنانے آیا ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت